अस्सलाम वालेकुम। QWS के तरबियती प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जी हमारा सेशन पिछले सेशन की कंटिन्यूटी में है और हमारा लास्ट सेशन था ईमान और नफ्स के बाहमी ताल्लुक के बारे में। ईमान और तज़किया नफ्स का क्या ताल्लुक है और हमें किस तरह से कुरान से पता चलता है कि इसके ताल्लुक के क्या नताइज पैदा होते हैं। इसके सिलसिले में हम दो तीन आयतें देख लेते हैं जी। पहले कि नफ्स को समझना ज़रूरी है कि नफ्स है क्या। तो सूरह निसा की आयत नंबर 1, फराज साहब अगर आप निकाल लीजिए प्लीज। सूरह 4 आयत नंबर 1, इसमें नफ्स वाहिदा का जिक्र हुआ है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तकु रब्बुकुम, ए इंसानो तकवा करो अपने रब से। अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, वो जिसने तुम्हें तख्लीक किया नफ्स वाहिदा से। तो हम सबको अल्लाह ने एक वाहिद नफ्स से बनाया है। व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा, और फिर खल्क किया उसमें से, नफ्स में से, मिनहा ज़ौजहा उसका ज़ौज, व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, और बसा दी उनके साथ उनमें से कसरत से रिजाल और निसा। तो यहाँ तक ही पढ़ते हैं तो हमें पता चला कि हम सबको नफ्स वाहिदा से बनाया गया है। तो नफ्स वाहिदा क्या चीज़ है? नफ्स वाहिदा हमारी जो नफ्स है, जिसको इंग्लिश में सोल भी कहा जाता है, अगर आप उसको उससे समझें, या आपको इसको आप समझें साइकी के हवाले से। तो आपकी जो अंदर की नफ्स होती है, जिसका ताल्लुक आपकी सोच के साथ होता है, आपके अमाल के साथ होता है, आपकी नफ्स क्या सोचती है, क्या ख्वाहिश करती है, उसका असर आपकी शख्सियत पर पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक नफ्स के साथ है, जिसको हम सोल समझ लें, जिसको हम साइकी समझ लें। तो आपकी साइकोलॉजी जो है, जिसका मीनिंग नफ्सियात होता है, वो आपकी नफ्स वाहिदा, हम सब की सब इंसानों में वही सिफात पाई जाती हैं। किसी में कुछ कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। उसी तरह के एहसासात होते हैं, उसी तरह के जज्बात होते हैं। कोई ज़्यादा जज्बाती होते हैं, कोई कम जज्बाती होते हैं, लेकिन होती वो चीज़ें सबके अंदर हैं। और शऊर होता है। तो नफ्स के दो पहलू होते हैं, इंटेलेक्ट जो कि जिसका दिमाग से ताल्लुक होता है, और एक कल्ब का ताल्लुक जो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपके जज्बात से ताल्लुक रखता है। तो ये सब चीज़ें हम सब इंसानों में होती हैं। तो इसलिए हम सब, जिसको हम एक इंसान समझते हैं, वो एक ही स्पीशीज है, एक ही तरह के हम सब स्पीशीज हैं। तो इसलिए नफ्स वाहिदा से ही हमारी तख्लीक हुई है। इस बात को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम दूसरे इंसानों को जब के बारे में जब बात करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उनको समझने की ज़रूरत है। हम उन पे उंगली उठाते हैं, हम उनके बारे में बुरी बात करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सब इंसान हैं, किसी में, हर एक में फ़र्क फ़र्क किस्म की कमी होती है, खामियां होती हैं। हर एक में फ़र्क फ़र्क किस्म की स्ट्रेंथ्स होती हैं, ताकतें होती हैं, कुव्वतें होती हैं। तो आप किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि वही बात आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आप अपने आप को ही कह रहे होते हैं, क्योंकि सब इंसान एक जैसे आपस में होते हैं। नफ्स वाहिद नफ्स को कैसे बुरा कह सकते हैं? सब अल्लाह ताला के बनाए हुए, तख्लीक किए हुए इंसान होते हैं। सिर्फ हमें डिफरेंस करना होता है कि क्या चीज़ अगर किसी में नज़र आती है जो बुराई है, उस बुराई को समझना और कोशिश करना कि हम वो ना करें। कोई अच्छाई है, उसको अच्छा समझना और कोशिश करना कि हम उसको अपनी ज़ात में लेकर आए। तो ये हमारा काम होता है, और ये समझना कि हम सब एक जैसे हैं। बहुत ज़्यादा अपने आपस में तफरीक और तफरका और इस किस्म की बातों से परहेज करना चाहिए। अब नफ्स का क्या ताल्लुक होता है आपके अमाल के साथ, इसको आप देख लीजिए सूरह 5 आयत नंबर 105 के साथ। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल लजीना आमनु,
اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، علیکم انفسکم، تم پر ہیں تمہاری نفسیں، تو ہماری نفسوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم اپنی نفس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا سلوک کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور ہماری نفسیں ہمارے اوپر ہیں، ہماری نفسیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور کوئی بگاڑ نہیں سکے گا جو گمراہ ہوا اگر آپ ہدایت پر ہیں، تو آپ کو کوئی گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک آپ ہدایت پر رہیں گے۔ تو آپ کی رسپانسبلٹی اپنی نفس کی حد تک ہے کہ آپ ہدایت پر رکھیں، اس کو نیک کام کریں، صحیح اعمال کریں، تو پھر آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف آپ سب کو اکٹھے رجوع کرنا ہے، واپس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ آپ کو بتائیں گے، بیان کریں گے، نبا دیں گے جو آپ نے اعمال کیا ان کے بارے میں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری نفسوں کی ہی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، دوسری نفسوں کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اپنی فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے اوپر عمل کریں تاکہ آپ صحیح راستے پر رہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی آیت 110۔ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو صلاۃ اور دے دو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو کچھ تم بھیجو گے تمہاری نفسوں کے لیے، من خیرن، خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اسے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ہے آپ کے اعمال کی بصارت رکھنے والے، دیکھنے والے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو آپ اپنی نفسوں کے لیے بھیجتے ہیں خیر۔ تو یہ اعمال کرنے سے آپ اپنی نفسوں کے لیے خیر بھیجتے ہیں جسے آپ پائیں گے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ آپ نے اپنی نفسوں کے لیے کام کرنا ہے کہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ، یہ کام ہمارے ہیں اعمال کے، جو عمل صالح کے، جو صلاۃ قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کے، جو ہم نے اپنی نفسوں کے لیے بھیجنا ہے۔ ان کے نتائج جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں جگہ جگہ قرآن میں کہ ہمیں آسانیاں ہوں گی، ہمیں خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، جنات ہوں گی جن کے نیچے جاری ہیں نہریں، اس طرح کی سٹیٹ آف مائنڈ ہوگی جب آپ اپنی نفس کے لیے خیر بھیجیں گے۔ تو یہ ہم نے اپنے اعمال سے کرنا ہے۔ اچھا، اگلی آیت آپ دیکھیے، سورہ بقرہ کی ہی آیت 57۔ ابھی ہم نے جو آیت پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم کن اعمال کے ساتھ خیر بھیجتے ہیں اپنی نفسوں پر۔ یہاں پہ جو اینڈ میں جو لاسٹ پارٹ ہے، وَمَا ظَلَمُونَا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ ہیں کہ اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ہم انسان ہی ہیں جو اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہیں ظلم کیا ان پر۔ تو جو ہم غلط کام کرتے ہیں، جب ہم اپنے رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، صراط مستقیم پر عمل نہیں کرتے، صلاۃ قائم نہیں کرتے اور غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں، تو ہم اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری نفس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس طرح سے کہ وہ فطرت پہ بنی ہوتی ہے، اس نے اللہ کے راستے پر چلنا، اس کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہم اس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ جب انہوں نے غلطی کی تو انہوں نے یہی دعا کی
کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے اپنی نفس پر ظلم کیا تھا غلط کام کر کر۔ سو یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہماری نفس پر ہی جاتا ہے۔ اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تم پر، قد اصبتم مثلیہا، جیسے کہ مصیبت پہنچی اس کی مثال، کل تم انا ہاذا، تو آپ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی، کل ہوا من عند انفسکم، تو کہو کہ یہ آئی ہے تمہاری نفس کے پاس سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پڑھنے والی چیز پڑ جاتی ہے، تو آپ کو پریشانی، ڈیفینیٹلی ہم نے کچھ اپنے ماضی میں ایسی غلطیاں کی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اس کی کریکشن ضروری ہو جاتی ہے۔ جب اس کی کریکشن ضروری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ ایک ایڈجسٹمنٹ آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے، کیونکہ پھر آپ پریشانی میں ہی اللہ کی طرف مڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا غلط کیا جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے۔ اور جب آپ اس کی کھوج لگاتے ہیں، اس کو بیک ٹریک کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا۔ سو کئی دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتا، تو اس سے آگاہی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کے ساتھ آپ کی نفس کی جو ہے ایک کریکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی یا مصیبت بھی آتی ہے تو آپ اس کو یہی سمجھیے کہ ہم کوئی کام غلط کر رہے تھے، تو اب اللہ کی طرف سے مہربانی ہو گئی ہے کہ آپ کا راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ کیونکہ جب تک آپ بغیر جانے ہوئے کسی طرف چلتے رہیں گے تو وہ اس کا بوجھ آپ کی نفس کے اوپر بڑھتا رہے گا۔ تو اسی طرح آپ سبق سیکھتے ہیں، جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری نفس کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی پازیٹیولی ہے، اور کچھ عرصے کے لیے آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں دوبارہ، اور آپ کا ایمان بھی اور مضبوط ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کا امتحان ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی نفس کو، بقرہ دیکھیے 281، سورہ بقرہ کی آیت 281، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تقویٰ کرو اس دن کے بارے میں جب تمہیں رجوع کرنا ہے، جس دن اللہ کی طرف واپس جب ہمیں لوٹنا ہے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا کیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر نفس جو ہے وہ کماتی ہے، ہر نفس جو اچھے کام کرتی ہے، جو خیر کرتی ہے، وہ اس نے کمایا ہوتا ہے اور اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ساری جو کام ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ ہمارے نفس میں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمارے نفس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اچھے کام اعمال کا اچھا اثر ہوتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف چلتی جاتی ہے، اس کی ڈائریکشن، اور جو ہم غلط کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں نفس کے اوپر، اس کا بوجھ نفس جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور اس کو پھر اس کی کریکشن، اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو جو ہر جان ہے اس نے ختم بھی ہونا ہے، تو ہر نفس کو موت بھی آنی ہے۔ اور ساتھ ہی نفس جو ہے اس کے ساتھ ہمیں خیانت بھی نہیں کرنی ہے، یہ بھی مینشن کیا گیا سورہ نساء میں۔
اگر آپ دیکھ لیجئے سورہ نساء آیت نمبر 107. ان سب ریفرنسز سے آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ نفس کیا چیز ہے، کیونکہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ نفس پہ اپلائی ہوتی ہیں. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہیں آپ آرگیو کریں، ڈیبیٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو خیانت کرتے ہیں ان کی نفسوں کے ساتھ. تو ہم ظلم بھی کرتے ہیں اور ہم خیانت بھی کرتے ہیں اپنی نفسوں کے ساتھ. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے، من کانا خوانا اسیما، ان لوگوں کو جو ہیں خیانت کرنے والے اور گناہ کرنے والے. تو جب گناہ کرتے ہیں انسان تو وہ اپنی نفس کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو ہمیں ایک نفس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے ہم میں جان ڈالی ہے اور ہمیں ایک نفس کی پراپرٹیز کا ایک پیکج بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اس امانت کا حق ہے کہ ہم اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی بتائی ہوئی صلاۃ کے مطابق اس کو استعمال کریں، اس سے کام لیں، اس کے اعمال کریں اور ساتھ اپنا تزکیہ کرتے رہیں. تبھی ہمیں ہمارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم سیٹسفائیڈ قناعت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے. جی ایک میں دعا دیکھنا چاہوں گی جو ہم نفس کے بارے میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 286، اور پھر میں فراز صاحب سے ریکویسٹ کروں گی وہ اس پہ الیبوریٹ کریں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ نہیں کسی جان پر بوجھ ڈالتے سوائے اس کی وسعت کے مطابق. جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق ہی اللہ کسی کو بوجھ ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. کوئی لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو وہ کماتی ہے نفس، وعلیہا ما اکتسبت، اور اسی کے اوپر ہے جو وہ کماتی ہے. جو وہ اچھا خیر کماتی ہے وہ اسی نفس کے لیے ہے، اور جو اگر کوئی برائی میں سے کماتی ہے وہ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے بوجھ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب آپ نہیں ہمیں پکڑیے گا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا، اور ہمارے رب آپ نہیں ہم پر ایسا بوجھ ڈالیں، اسرن ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے اٹھایا ان لوگوں نے جو ہم سے پہلے گزر گئے. ربنا ولا تحملنا، ہمارے رب نہیں ہم پر ایسا بوجھ ڈالیں، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی نہیں ہو طاقت ہمارے پاس اٹھانے کی. واعفو عنا، ہمیں معاف کر دیجئے. واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دیجئے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیں. انتا مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، پھر آپ ہماری مدد کر دیجئے قوم کافرین، قوم کے اگینسٹ، کفر کرنے والوں کے اگینسٹ، جو کہ ہمیں باہر سے بھی جو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے اندر بھی کوئی ایسی انکلینیشن کوئی ہوتی ہے جو کہ ہمارے بھی کوئی نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں جو اس کے اگینسٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے صحیح کاموں کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اکسا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف ہماری مدد کر دیجیے. تو میں جی یہاں تک اپنی ایکسپلینیشن رکھوں گی.